बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 14 मई है। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए बहुत कड़ा दिन है। एक बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का। और जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि अगर आज का दिन अच्छा निकाल लिया तो फिर मैच समझे हमारे हाथ में है। जो मनसूबाबंदी की जा रही है उसकी कुछ अंदरूनी तफसीलात हैं मेरे पास, और अगर तहरीक इंसाफ जो करना चाह रही है वो करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आने वाले दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इसके ज़रिए ड्राइव होंगी। तहरीक इंसाफ के प्लान की कामयाबी की सूरत में आपको नज़र आएगा कि उन डेवलपमेंट्स की शिद्दत में कमी आ गई है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंसूबे में नाकाम हो जाती है तो उस सूरत में बहुत शिद्दत आ सकती है उस प्लानिंग में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जा सकती है। इसके हवाले से जो अंदरूनी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, और ये जो हिकमत अमली है इसका बुनियादी तौर पर लेआउट इमरान खान साहब के खिताब में मौजूद है, लेकिन जो तैयारियाँ हैं उसकी तफसील मैं आपको बता दूँगा। जो खिताब है खान साहब का वो लगभग कोई 58 मिनट का खिताब था, बड़ा तवील खिताब था, और बड़ा इंतज़ार करवाया इमरान खान साहब ने लोगों को, क्योंकि लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कि खान साहब जो है वो अपनी रिहाई के बाद जिन हालात से ये मुल्क गुज़रा, इमरान खान ख़ुद गुज़रे, और यहाँ पर इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में कैद गुजारने के बाद वो जब वापस ज़मान पार्क पहुँचे तो वो जो अपना पहला खिताब करेंगे उसमें तब उस पर तमाम आंखें लगी हुई थी। टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आपने वो खिताब नहीं देखा होगा, सोशल मीडिया पे उसको बड़ी ट्रैक्शन मिली, बहुत ज़्यादा जो है वो वाइडली देखा गया, उसके ऊपर तबसरे बहुत किए गए। पाकिस्तान में अभी भी ट्विटर नहीं खुला, लेकिन आप उसके हवाले से ट्रेंड्स देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो, आपको पता है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इन जनरल अगर आप बात करें तो पूरा पाकिस्तान हम मीम्स बनाने में बहुत तेज़ हैं, तो सारे लोग जो हैं वो मीम्स बनाने लग गए, ट्रेंड्स बनने लग गए। खान साहब का जो खिताब है ना, मेरे ख्याल में वो बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक जो है वो ज़ाहिर है कि इब्तदाइये के बाद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इब्तदाइये के बाद कुछ उसमें वजाहतें थी, बहुत सारी बातें हैं जिनको एक्सप्लेन किया, अपना साइड ऑफ स्टोरी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सामने रखा। दूसरा था उनका जवाब शिकवा, और जवाब शिकवा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जवाब शिकवा था। उनका जवाब शिकवा जो है वो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर जनरल के साथ था। वो जवाब शिकवा बड़ा तल्ख था। जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की, अमूमी तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हों, पाकिस्तान के सहाफ़ी हों, कोई भी शख्स हो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ से आगाह है, वो इस टोन और इस टेनर में बात करने से गुरेज़ करता है। वो इस किस्म के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल नहीं करता, वो स्ट्रेस एंड पॉजेज़ जो है वो इस किस्म के नहीं देता अपनी गुफ्तगू में। उसकी गुफ्तगू में जो है वो हमेशा आपको नपी तुली, कैलकुलेटेड, जांच कर, परख के, तोल के अल्फाज बोलता हुआ नज़र आता है। लेकिन खान साहब जितना गुस्से में नज़र आए, वो गुस्सा जो है वो शायद आपको इससे पहले इमरान खान साहब के किसी खिताब में नज़र ना आया हो, ख़ास तौर पर जो स्पेसिफिक पोर्शन DJISPR के हवाले से था। ये मैं आपके सामने ज़रा तफसील रख देता हूँ, इसी में लायामल भी मौजूद है, और फिर मैं आपको बताऊँगा इसके हवाले से तैयारी क्या चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर चुकी है और इसकी एग्जीक्यूशन क्यों कर हो पाएगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है इमरान खान साहब के बाद वो ज़्यादातर नज़रबंद है, उठाई गई है, मुकदमात हैं, पकड़ धकड़ जारी है, ये सब कुछ चल रहा है। और इस तमाम वक्त के दौरान जब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर, जो ख़ास तौर पर जलाओ घेराव के हवाले से जिनके ऊपर शक है, जिनके तस्वीर सामने आ चुकी हैं, उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। उसके हवाले से फिर देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है। खान साहब ने जो है वो अपना इब्तदाइया जो है उसमें उन्होंने ये बताया कि मुझे बहुत देर तक इन्होंने जेल में रखने की तैयारी कर ली थी। अच्छा, इसके हवाले से आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये तैयारी, वो जिस वक्त लीक्ड की लेटर्स जो है वो सामने आए थे, लीक बाकायदा किए गए थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उसके मुताबिक ये बाकायदा लगता था कि हुकूमत तैयारी कर चुकी है कि खान साहब को जैसे ही रिलीफ़ मिलता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पहली कोशिश तो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़ ना मिले, रिलीफ़ मिलता है तो खान साहब को MPO 16, MPO 16 या फिर MPO 3 के तहत उठा लिया जाएगा। तो खान साहब ने कहा कि मुझे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO में पकड़ना था। जमहूरियत को बचाने वाली जो है वो अदलिया है, कौम अदलिया और आइन के साथ जुड़कर खड़ी हो जाए, मेरे ऊपर 145 जाली मुकदमात हैं। ये जिस्ट है बुनियादी तौर पर जो उनका इब्तदाइया था। अब आ जाते हैं, उन्होंने जो वजाहतें दी वो जलाओ घिराव के वाक़यात के हवाले से थी, और अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से। जो जलाओ घिराव के वाक़यात हैं उसके हवाले से खान साहब ने जो है वो जो बात की है,
اس بات کو اگر دیکھا جائے تو وہ تھوڑا سا ایک نیا اینگل ہے اس سارے معاملے پر. اس اینگل کے حوالے سے پہلے بات تو ہوئی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی, لیکن خان صاحب نے جب یہ سامنے رکھا تو میرا خیال ہے کہ اب اس اینگل کو دیکھ کر جو ہے وہ بات ہوگی. جیسے خان صاحب نے کہا کہ پرامن عوام نکلی, جس وقت رد عمل آیا مجھے اریسٹ کیا گیا. میرے کارکن جو ہیں وہ تو 27 سال سے سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں, ہم جلسے جلوس بھی کرتے ہیں, وہ پرامن رہتے ہیں. میں تو فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے کارکن پرامن ہیں. لیکن جس قسم کا ظلم ڈھایا گیا ان پر, چادر نہ چار دیواری کا جو ہے وہ خیال کیا گیا, لوگوں کے گھروں میں گھسے, فیملیز پر شیلنگ کی گئی, تشدد کیا گیا. انہوں نے 25 مئی کا حوالہ دیا, انہوں نے 8 مارچ کا حوالہ دیا, انہوں نے 9 مارچ کا حوالہ دیا. خان صاحب نے جو ہے وہ 26 نومبر گزشتہ سال اس کا حوالہ دیا, اور وہ تمام چیزیں دوبارہ گنوائیں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کا بیسیکلی بنیادی طور پر مقدمہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا گزشتہ 1 سال اور تقریباً لگ بھگ 2 ماہ کے دوران. پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اسٹیٹڈ فیکٹس موجود ہیں, رپورٹس موجود ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا. خان صاحب نے اس سب کو مینشن کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہوئی تو اس وقت جلاؤ گھیراؤ کیوں نہیں ہوا, کچھ لوگوں کو تو میں نے نامزد کیا تھا. یہ بھی معلوم ہے مجھے کہ انہیں گرین سگنل کس نے دیا تھا. ہمارے اوپر ہزاروں FIRs کاٹی گئیں. یہ سارے واقعات جو ہیں وہ خان صاحب نے گنوائے. پھر اپنے گھر کا انہوں نے کہا دروازہ توڑا گیا بختر بند گاڑی سے. 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں بھی مجھے مارنے کی کوشش تھی, ہم نے اس وقت بھی انتشار نہیں پھیلایا. ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے سربراہ کو کیسے پکڑا گیا. جو سرکاری عمارتیں جلائی گئی ہیں اس پر تحقیقات ہونی چاہیے, یہ کہا خان صاحب نے. خان صاحب نے کہا کہ ان سے میں انکوائری نہیں چاہتا, یعنی کہ جو اس وقت نہ وہ ملٹری کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے خان صاحب, نہ کسی اور ادارے کے اوپر, نہ حکومت کے اوپر. خان صاحب نے کہا کہ یہ تحقیقات جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہیں ان کے ماتحت, ان کی نگرانی میں, یا وہ خود جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ہیڈ کریں, دیکھیں, سپروائز کریں, وہ کریں جناب اس کی تحقیقات, کہ پتہ چل جائے گا کہ انتشار کون پھیلانا چاہتا تھا. اب یہاں پر خان صاحب کا جو بیسیکلی بنیادی طور پر مقصد تھا, ایک تو انہوں نے ڈیٹیچ کر لیا اپنے آپ کو, جو ہے وہ علیحدہ کر لیا ان تمام افراد سے جو کہ ان جلاؤ گھراؤ کے واقعات میں ملوث تھے. دوسرا خان صاحب جو بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مئی 2007 کو کراچی میں جو واقعات پیش آئے تھے, جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی, پھر کچھ وکلا جلائے گئے تھے, بہت سارے اور واقعات ہوئے, پتھراؤ کے دیگر واقعات. تو اب پاکستان کی تاریخ میں ایسے واقعات تو آپ کو مل جاتے ہیں جہاں پر سچویشن کا فائدہ کسی اور نے اٹھانے کی کوشش کی ہو. تو خان صاحب بیسیکلی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے ورکرز اس میں شامل نہیں تھے, اشتعال دلانے کے لیے کوئی اور لوگ موجود تھے, سادہ کپڑوں میں تھے, وہ وہاں پر لے کے گئے. تو خان صاحب نے پورا اپنا کیس بلڈ کر کے اب کہا کہ جناب اس پہلو کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. ساتھ ہی خان صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگ تو ان کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. شاہ فرمان کا اور شوکت یوسف زئی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جب انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے. یہ گولیاں جو چلی ہیں وہ ہم نے نہیں چلائیں. آج تک اپنی پارٹی کو تشدد کی اجازت نہیں دی. ہمارے جلسوں میں چھوٹے بچے, عورتیں اور بزرگ آتے ہیں. اچھا, پھر خان صاحب نے جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر اپنا پورا جو مقدمہ ہے, ایوری بڈی نوز کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے, تو اپنی I'll not repeat that, بٹ خان صاحب نے اس کے اوپر بھی اپنی جو ہے وہ صفائی پیش کی اور وضاحت دی اس حوالے سے. اور آفتاب سلطان جو سابق ڈی جی نیب ہیں, ان کو انہوں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے غیر قانونی کام نہیں کیا. اور جو موجودہ ڈی جی نیب ہیں جنہوں نے آرڈر کیا تھا, ان کے حوالے سے جو خان صاحب ہیں ان کا غصہ عروج پر نظر آیا. بے ضمیر, بغیرت اور بے شرم کے الفاظ خان صاحب نے استعمال کیے. اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ ان کے بھی وارنٹ جاری کر دیے گئے, اور جو کچھ کوششیں کی گئی اس کے اوپر خان صاحب نے بہت ہی سخت زبان استعمال کی. عمران ریاض خان کے حوالے سے, عوریہ مقبول جان کے حوالے سے خان صاحب نے بہت جو ہے وہ آفتاب اقبال کے حوالے سے آواز اٹھائی. اور عمران ریاض خان کے حوالے سے بڑی تشویشناک بات کی. خان صاحب نے کہا کہ ایک تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ عمران ریاض خان پر تشدد ہوگا. دوسرا یہ بھی خان صاحب نے کہا کہ ڈر ہے کہ اسے جان سے ہی نہ مار دیں. مجھے پتہ ہے کہ عمران ریاض خان کدھر ہے, یہ بھی خان صاحب نے دعویٰ کیا. اچھا, عوام کے ریئیکشن کے حوالے سے خان صاحب نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا حوالہ دیا, وہ کیسا ہے. اب ISPR پہ آ جاتے ہیں. یہ جواب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر ہماری جو ریاست ہے, جو ریاستی ادارے ہیں, پاکستان کی فوج کا جو شعبہ تعلقات عامہ ہے, اس نے کیا میسج دیا تھا. 2-4 چیزیں بنیادی تھیں اس کی کہ 9 مئی جو ہے وہ ایک سیاہ دن ہے.
ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جلاؤ گھراؤ کے ظاہر ہے کہ لوگوں نے سکرینز کے اوپر وہ واقعات دیکھے، وہ تو پرتشدد واقعات ہیں، ان کو تو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا، ان کی حمایت نہیں کر سکتا، اس رد عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن آئینی قانونی تو موجود نہیں ہے۔ سیاسی تحریکیں جو ہیں وہ پرامن ہوتی ہیں، جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ بھی جو ہے وہ پرامن رہتے ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ 75 سال میں جو دشمن نہیں کر سکا وہ سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے ایک شخص نے کر دیا۔ ورغلانے کی، دوغلا پن کی، ڈبل سپیک کی بات کی کہ کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے لیکن جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر خان صاحب کے اوپر گفتگو اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، آپ نے کچھ باتیں کی، آپ نے کہا کہ میں دوغلا ہوں، کہ میں کہتا ہوں فوج میری ہے اور پھر اس کی تنقید کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ کبھی فوج کو دشمن نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنے میں نے پہنچایا، اور تیسرا آپ نے یہ کہا کہ اب ہم کرش کریں گے ان کو۔ اچھا، کرش کا لفظ جو ہے وہ آئی ڈنٹ سی ISPR نے کرش کا لفظ استعمال میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے کیا ہو۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کے خلاف بہت سخت کارروائی ہوگی جو لوگ اس تمام واقعات میں ملوث پائے جائیں گے، اور جو اس کے پیچھے منصوبہ ساز اور دیگر وہ جو بات کی انہوں نے۔ اچھا، اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں DG ISPR صاحب، غور سے میری بات سنیں، جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کی دنیا میں نمائندگی کرتا تھا، میں نے دنیا میں اپنے ملک کا سر بلند کیا، عزت دلوائی ملک کو، پتہ کروا لیں گے عمران خان نے دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھوائی یا کم کروائی۔ جب وار آن ٹیرر ہوئی اور پاکستان کی مٹی پلید ہوئی دنیا میں کہ ہماری فوج دوغلی ہے، کرتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، ڈالرز ہمارے سے لیتی ہے اور گیم کھیلتی ہے، ڈبل گیم، دوغلا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا تھا پاکستان کی فوج کے لیے۔ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں کس نے اپنی فوج کا سب سے زیادہ دفاع کیا۔ جب اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں واقعہ ہوا، جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، وہ کہتے تھے کہ پیسے ہمارے سے لیتے ہیں اور اسے اپنی اکیڈمی کے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں سانپ سونگھ گیا، آرمی چیف کے منہ سے چوں نہیں نکل رہی تھی، گیلانی، زرداری، سناٹا چھایا ہوا تھا، دنیا میں ذلیل ہوئے ہم۔ میں بولا تھا، ساری جگہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا۔ میرے 4.5 سال میں دیکھ لیں کہ فوج کا امیج اوپر تھا یا نیچے تھا، اٹھا کر دیکھیں۔ فوج کو لوگ پسند کرتے تھے، ایک آرمی چیف نے میری کمر پر تو چاقو مارا لیکن بدنام ترین لوگوں کو لا کر اوپر بٹھا دیا۔ تو کیا میری وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا گیا یا اس آدمی کی وجہ سے؟ کیا لوگ چونٹیاں ہیں، لوگ بیوقوف ہیں کہ جہاں آپ لگا دیں گے لگ جائیں گے؟ لوگ انہیں 30 سال سے جانتے ہیں۔ اسی فوج نے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جب ISI نے بریفنگ دی، ابھی نہیں 25 سال سے میں سن رہا ہوں کہ یہ کتنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کر گئے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک آرمی چیف نے فیصلہ کیا ہے تو بھیڑیں ساری ادھر چلی جائیں، یعنی کہ PDM کی جماعتوں کی حمایت کرنے لگ جائیں۔ لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو، جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے فوج کو برا بھلا کہلوایا، اس کی وجہ سے ہوا۔ میمو گیٹ کس نے کیا؟ حقانی نے امریکیوں کو نہیں کہا تھا کہ زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو۔ نواز شریف نے کھٹمنڈو میں مودی سے چھپ کر ملاقات کی، ڈان لیکس۔ آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور کہیں تسلیم کر لو، ہم احتجاج کریں تو FIRs اور جیلوں میں ڈال دیں، ہم کچھ کریں آپ ہمیں اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیں، لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے گولیاں لگی ہیں، مجھے پتہ ہے کون ذمہ دار ہے۔ کیا مجھے سابق وزیر اعظم جو سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی FIR کٹوا سکوں؟ ISPR صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے۔ آپ ہیں کون یہ کہنے والے؟ کس نے آپ کو یہ رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین کہتا ہے کہ جس پر حملہ ہوتا ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ جس کو ذمہ دار سمجھتا ہے اس پر FIR کروائے، تفتیش ہو، پھر وہ بے بنیاد ثابت ہو، پھر وہ بے بنیاد ثابت ہوتا ہے، وہ بے قصور ثابت ہو جائے، بسم اللہ۔ لیکن آپ تو بیٹھ کر فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں۔ بڑے ہی سخت زبان اور غصے بھرے لہجے میں خان صاحب بات کر رہے تھے کہ میں نے کوئی غلط الزام کہ کہنا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ عمران خان کو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے، سب سے زیادہ خیراتی کام میں کرتا ہوں، قوم سب سے زیادہ پیسہ مجھے دیتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں دیانتدار آدمی ہوں، چوری نہیں کرتا، سچ بولتا ہوں۔ عدالت نے کہا صادق اور امین ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ کہیں جھوٹ بولتا ہے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا؟ کبھی ISPR نے ایسی باتیں آج سے پہلے نہیں کی تھیں، کود کر آ گئے پالیٹکس میں، اپنی پارٹی بنا لیں آپ۔ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت غصہ ہے اس بات پر کہ آپ اس طرح کا الزام لگائیں مجھ پر، اس پر جو چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو، اور میں ڈرامے نہیں کر رہا۔
کیونکہ میرے پیسے نہیں ملک سے باہر پڑے ہوئے، میرے اوپر 145 کیسز تھے، ملک چھوڑ کر نہیں بھاگا، نہیں کہا کہ مجھے ECL پر نہ ڈالنا، ڈالو مجھے ECL پر، میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر۔ اور وہ لوگ جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، ان کے پیسے ملک سے باہر کھڑے ہیں، ڈالر 300 پر چلا گیا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے جو ہے وہ پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اس سب کا ذمہ دار نہیں ہے، جو اس وقت تنخواہ دار طبقہ ہے، سرکاری ملازمین ہیں، فوجی، پولیس، ان کی بیویوں سے پوچھیں، مہنگائی کتنی زیادہ ہو چکی ہے، تنقید سے اصلاح ہوتی ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، تنقید ختم کریں تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں، یہ میں دوغلا نہیں ہوں، اگر اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں تو پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاح کے لیے تنقید کرتا ہوں۔ یہ کوئی فرعونیت نہیں ہے کہ جو تنقید کرتا ہے غداری کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے کمی ہیں کہ ہم تنقید ہی نہیں کر سکتے، تنقید کریں تو اینٹی اسٹیٹ ہو گئے۔ اصلاحات کا وقت ہے، سیاسی جماعت کو جیلوں میں ڈالنے اور ڈنڈے مارنے سے وہ ختم نہیں ہوتی۔ بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے آپ کو اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، اس ملک کا کیا کرنا ہے۔ یہ ہے خان صاحب کا جواب شکوہ۔ شکوہ بھی بڑا سٹرونگ تھا اور جواب شکوہ جو ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے۔ دونوں طرف بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ ایک طرف یہ ظاہر ہے کہ جو واقعات ہیں ان کا تو کوئی بھی شخص جو ہے ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، دوسری طرف جو خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس میں بہت لیجیٹیمیٹ سوال ہیں جن کا ایڈریس ہونا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو پاکستان کے شہری ہیں، ہم سب جو ہے وہ اس پورے ملک کے رہنے والے، وہ PMLN کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی جماعت کے، پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس ہونا اور ٹمپریچرز کو نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال خان صاحب نے جواب شکوہ رکھ دیا اور پھر خان صاحب نے اپنا لائحہ عمل دیا۔ اب وہ لائحہ عمل یہ ہے، خان صاحب نے کہا کہ اچھا ایک تو چیز انہوں نے یہ کہی کہ قوم نے فیصلہ کر لیا کہ غلامی قبول نہ کریں، جو قوم نکلی ہے باہر آپ نے دیکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ان شر پسندوں کی بات نہیں کر رہا جو جان بوجھ کر بیچ میں ڈالے گئے ہیں میرے خیال میں، اور جب تحقیقات ہوگی تو یہ سامنے آ جائے گا، اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو ایک دم ایکشن لیتا اس پر۔ مجھے بند کر دیا گیا اور 4 دن بعد میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب یہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پر ہوا ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں خود کو آزاد کرانا ہے، جس کو بھی شہید کیا اس کے گھروں میں جائیں، ان کے لیے پیسے اکٹھے کریں گے، اور جن کو مارا گیا ان کے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ آج شام 5:30 سے 6:30 بجے تک تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں، اپنے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ جو ہے وہ آپ رکھیں، اس پہ لکھا ہو حقیقی آزادی، آئین بچاؤ، پاکستان بچاؤ۔ گلی سے نکل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور 6:30 بجے تک آپ نے وہاں موجود ہونا ہے۔ کہنے کو یہ آسان سی بات ہے کہ جناب 1 گھنٹے کے لیے لوگ نکلیں گے۔ اب فرینکلی سپیکنگ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو لوگ ہیں ان کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، جلسوں میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، جب خان صاحب موجود ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، جہاں خان صاحب ہوتے ہیں وہاں پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ واقعات ہوئے، جب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا، اس وقت ایک بڑا میسو ری ایکشن آیا۔ جب خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ سکسیڈ کیا، اس سے نیکسٹ رات لوگ کتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے، ترانے پڑھنے لگ گئے۔ لیکن اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا نا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اب اندرونی طور پر بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنے لوگوں کے نام مانگے ہیں کہ وارڈ لیول کے اوپر 12 بندے، ایک وارڈ میں 12 بندے چاہیے جو تحریک انصاف جو ہے وہ انشور کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر صورت باہر نکلیں گے۔ اب آپ یونین کونسل کی بات کر لیں تو اس میں جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ 7 وارڈز ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو جب ایمپلیفائی کرتے ہیں کہ ایک میونسپل کارپوریشن میں جو ہے وہ 11 سے 14 UCs ہوتی ہیں، یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں، تحصیل لیول پہ چلے جائیں، آپ اس کو ایمپلیفائی کرتے جائیں۔ تو خان صاحب نے ٹیکنیکلی جو ہے وہ کام یہ کیا ہے کہ لوگوں کو کسی جگہ نہیں بلایا، لوگوں نے اپنا پیٹرول نہیں لگانا، اس کے لیے کوئی میس موبلٹی نہیں ہونی۔ اگر ان تک یہ میسج پہنچ جائے گا تو وہ لوگ باہر آ جائیں گے، اور جب ہر جگہ کے اوپر یہ احتجاج ہو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا یا روکنا وہ بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ ہوگا بھی پرامن کیونکہ وہ کہیں مارچ بھی نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے یہ ٹیکنیکل معاملہ، پھر اس کی تصاویر اور ویڈیوز اور پھر ان کو جناب سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنا، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ آج 1 گھنٹے میں جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا، اور یہ ہو بھی اس واقعے کے بعد رہا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں میڈیا کے اوپر جس قسم کی اس سارے معاملے پر گفتگو ہوئی ہے،
9 مئی کے واقعات کے بعد، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید گھبرائے ہوئے ہوں، وہ نکلنے سے گریز کریں۔ تو یہ ٹیسٹ آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا ہے۔ لیٹس سی کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ گزشتہ ہفتے انہوں نے مریدکے سے اپنے جلسوں کا آغاز کرنا تھا، اور بدھ کو، کمنگ بدھ کو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ مریدکے سے آغاز کر رہا ہوں۔ کل کا دن بہت اہم ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جناب ہم مجمع لگانے جا رہے ہیں، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں، ادھر سے خان صاحب نکل رہے ہیں، اور اس میں اگر آج خان صاحب ایک بہت پاکستان تحریک انصاف اچھا شو پٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ مومنٹم رہتا ہے تحریک انصاف کا، تو پھر جو بہت زیادہ سختیاں ہیں وہ تھوڑا نرمیوں میں تبدیل ہو جائیں، ورنہ جو ہے وہ اگر وہ ایک اچھا پبلک باہر نکالنے میں ناکام ہو جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کو شدت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیز آر دی ڈیٹیلز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔